अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाज़िर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। एंड होपफुली आप इस नावल को मेरे साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पर इस नावल की जो ऑलरेडी अपलोडेड एपिसोड्स हैं वो ऑलरेडी आप उनको रीड या सुन सकते हैं। उसके बाद आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप यहीं से स्टार्ट करते हैं तो भी आई होप सो आपको समझ आ जाएगी नावल की। इसके अलावा प्ले लिस्ट में और बहुत अच्छे अच्छे नावल हैं, क्वालिटी नावल्स हैं, तो आप उनमें से भी अगर कोई रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। मिनहाज ने एक जाली सर्वे टीम तश्कील दी थी, वो जो घर घर जाकर लोगों से जामिया में पढ़ने वाली स्टूडेंट्स का पूछती। अगर कोई स्टूडेंट होता तो उसे एक पेपर देती जिस पर चंद स्टडी से क्रिएट होते होते डिप्रेशन के जुमले लिखे होते। उनके आगे खाने बने थे जवाबात के, उसको पुर करने से पहले अपना नाम और जामिया का नाम लिखना होता, साथ उम्र भी। ये टीम इस इलाके के आसपास के घरों में गर्दिश कर रही थी जहां पर नीलम गार्ड्स को मिली थी। अनपढ़ लोग इस एरिया में ज़्यादा थे। सर, इस एरिया में तो 12 गर्ल्स यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट थीं और किसी भी शक्ल इस लड़की से नहीं मिली जिसकी आपने तस्वीर दी थी। टीम के सरबराह ने इन्फॉर्मेशन दी। मिनहाज ने नीलम को इस कमरे में इसलिए कैद किया था क्योंकि वहाँ कैमरा नस्ब थे और उसी से तस्वीर ली गई थी। अच्छा, फिर इसके साथ जो एरिया है वहाँ भी ये सर्वे करो, मिनहाज ने सोफे से उठते कहा। लेकिन सर, ऐसे सर्वे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। तो वो कुछ कहते कहते रुक गया। तो क्या? आप कोई बहाना बना दें, मुझे बस वो लड़की चाहिए, मिनहाज ने उसकी बात काटते कहा और फिर आदतन कोट का बटन बंद करते बाहर निकल गया। अंस फ्राइंग पैन में अंडा तोड़कर डाल रहा था और मेजर आसरफ हुलिये में ट्राउज़र शर्ट पर गीले बाल लिए उस हार को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसके एक हाथ में छोटा सा पेचकस था खुला। अंस अंडा पलटते चम्मच हाथ में लिए ही उसकी तरफ आया। बस हो गया। आस ने छोटा सा कील काउंटर पर रखा और वो सिक्के नुमा डब्बा खोला। उसको खोलते ही तेज चमक ने उनकी डायामीटर के काफ़ी सारे हीरे थे आंखों में देखा था। उसमें 7 mm कैरेट के कई सारे हीरे थे। दूसरे सिक्के में और तीसरे में भी इनकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि वो आसानी से उसमें समा गए थे। वो सब ओवल कट में थे। आस ने एक डायमंड स्टोन उठाया और किचन के रोशनदान से आती तेज़ धूप में करीब से देखने लगा। उसके अंदर एक दो स्याह धब्बे नज़र आ रहे थे जो कि कार्बन के ज़खायर की बिना पर थे। उनकी असलियत का अंदाज़ा हो चुका था। मेजर आस ने गहरा सांस लेते उसे वापस रख दिया। अंस ने उसके संजीदा चेहरे की जानिब देखा। आस और वो रोशनदान की जानिब खड़े थे। काउंटर पर हीरे और जमूत के पत्थर पड़े थे। मेजर आस आलम ने पीछे मुड़कर देखा। नीलम काउंटर पे पास खड़ी थी। एक हाथ में जमूत का पत्थर था और वो उस पर उंगली फेर रही थी और साथ छोटे छोटे अलमास बिखरे थे जिनकी चमक उसके हसीन चेहरे पर पड़ रही थी। कहते हैं कि कोहिनूर जो कि दुनिया का बेहतरीन और सबसे कीमती पत्थर है, उसकी कीमत अंदाज़न 10,000 अरब होगी। अगर वो हीरा भी इसके सामने रख दिया जाता और एक तरफ जमूर्द रख दिया जाता तो वो जमूर्द को ही तरजीह देती। ये तो फिर आम से हीरे थे। एक और अजीब बात थी इस लड़की में जो मेजर आस आलम ने शिद्दत से महसूस की थी। अंस ने मेजर आस की जानिब देखा। वो नीलम को देख रहा था। क्या कर रही हो तुम यहाँ? उसकी आवाज़ में हमेशा से ही एक रोब होता था जो अब भी कायम दायम था। नीलम ने हड़बड़ाकर उसे देखा, फिर जमूत का पत्थर जोर से मुट्ठी में भींच लिया। जाओ यहाँ से, वो धाड़ा। नीलम जाने लगी तो उसने दोबारा आवाज़ दी, सुनो। नीलम के बढ़ते कदम थम गए थे। वो तो उसके एक इशारे पर बर्फ़ भी हो सकती थी। सो पलट गई। मेजर आस ने उसके पलटने पर उसके सुराहीदार सफ़ेद गर्दन पर अपनी उंगलियों के निशान बहुत वाज़ेह देखे थे। इसे वापस रखो। मेजर आस ने उसकी बंद मुट्ठी की जानिब इशारा किया। वो उसने मुट्ठी और ज़ोर से खींच ली। अगर आपको कोई चीज़ पसंद हो तो उसका मतलब ये नहीं कि उसे हर गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश करो, और जो आपकी है ही नहीं उस पर आपका हक जताना बनता ही नहीं। वो संजीदा था, ये उसकी पोस्ट थी या ओहदे का असूल कि उसकी मिजाज में नरमी थी ही नहीं।
نیلم اس کی بات پر شرمندہ ہوتی آگے آئی اور ایک نظر کاؤنٹر پر بکھرے الماس اور زمرد کے پتھر پر ڈالی، پھر میجر آس کی جانب دیکھتے اطمینان سے دوسرا پتھر بھی اچک لیا۔ یہ ہار بھی تو آپ کا نہیں تھا، پھر آپ نے کیوں اپنا حق سمجھ کر اسے کھولا اور ہیرے نکالے؟ اس کی حاضر جوابی نے میجر آس کی غصے کی رگ پھر سے پھڑکا دی۔ میں نے تم سے کہا انہیں واپس رکھو۔ اس کا لہجہ حکم دیتا ہوا تھا، ماتھے پر انگنت بل پڑ چکے تھے۔ یہ لیں، جہیز میں لے جائیے گا۔ اس کے غصے پر وہ پتھر کاؤنٹر پر پٹک کر چلی گئی۔ بہت ہی بدتمیز لڑکی ہے، اس کے لب بڑبڑائے۔ انس مسکراہٹ ضبط کرنے کو ہیرے ہاتھ میں لیے ان پر چکا تھا۔ بہرحال اس نے کبھی میجر آس کو کسی سے اتنا جھنجھلاتے اور چڑھتے نہیں دیکھا تھا، اور اسے یہ بھی اعتراف کرنا پڑتا کہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو میجر آس کو ایسے تڑپ کر جواب دیتے نہیں سنا تھا۔ فارم ہاؤس میں بڑے بڑے کارٹنز بکھرے پڑے تھے، بہت سارے آدمی کاموں میں جتے نظر آ رہے تھے۔ ہیروئن اور کوکین کے علاوہ دوسری نشہ آور اشیاء بھی موجود تھیں۔ ایگل کہاں ہو؟ ہارپ کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا ہے؟ میں نے پیکنگ شروع کروا دی ہے، یہ سب کیفیٹیریا منتقل کرنا ہے اور وہاں سے پھر یونیورسٹی بھیجنا ہے۔ یونیورسٹیز کے نام میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم اسے ناظم آباد، گلبرگ، بن قاسم والے ہوٹلز میں بھیج دو، اور ہاں، پیمنٹ کے لیے ایم ایس پلازا آ جانا۔ ہوٹلز والا مال میں بھیج رہا ہوں اور اس بار قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ ڈیل تو ڈن ہے، پھر بھی کوئی چون چرا کرے تو ٹی ٹی نکال لینا، سمجھے؟ حبیب نے پہلی مرتبہ اسے سیل پر پورا پروگرام بتایا تھا، ورنہ وہ ایسا رسک بہت کم لیتے تھے، مگر چونکہ حرب نے لاپرواہی برتی تھی تو اسے کام کو وقت پر انجام دینا تھا۔ سر، ہم اپنا سارا کام مکمل کر کے اب کیفی ہی جا رہا ہے، بلکہ پہنچ گیا ہے، حرب یہیں ہوگا، ہم پوچھ لیتا ہے اس سے آپ کو خبر کیوں نہیں کیا۔ ایگل تیز تیز بول رہا تھا، شاید سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، حبیب نے یہی محسوس کیا۔ ہے وہ وہاں؟ حبیب نے لمبی خاموشی کے بعد دریافت کیا۔ دوسری جانب ایگل نے تالا کھول کر کیفے کے پچھلے کمرے میں قدم رکھا۔ تم بول کیوں نہیں رہے ایگل؟ حبیب نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ سر، وہ حرب یہاں ہے تو مگر، اس نے سامنے پڑی حرب کی زخمی گلی سڑی لاش کو دیکھ کر کہا، جس کے اوپر چیونٹیوں اور کیڑوں نے چرمٹ ڈال رکھا تھا۔ ان کا بس چلتا تو حرب کو لاش اٹھا کر بھی لے جاتے، یہ کوئی ہارر مووی کا سین نہیں، ایک حقیقت تھی جس کا سامنا کرنا کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس وقت حرب کی لاش کی جو حالت تھی اسے گھن ہی ہو سکتی تھی، مگر کیا حبیب کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا؟ حرب کی لاش پڑی ہے اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے، ایگل نے آہستہ آہستہ کہتے حبیب کے پیروں سے زمین کھسکا دی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ تقریباً چلایا تھا، دو گالیاں بھی غصے میں اس کے منہ سے نکلی تھیں۔ سر، وہ مر چکا ہے اور کیڑے اس کی لاش کے ساتھ چپک پڑے ہیں۔ ایگل اب بھی بول رہا تھا، لیکن حبیب سن کہاں رہا تھا، سن کھڑا تھا۔ فارم ہاؤس کے لان میں ہر طرف کام جاری تھے، مگر اس کے آس پاس سناٹے تھے۔ ان کی ٹرائی اینگل ٹیم کی ایک سائیڈ ختم ہو چکی تھی، مگر در حقیقت یہ خبر بھارت کے لیے کسی بم بلاسٹ سے کم نہ تھی، تو کیا ان کی کامیابی ابھی مکمل ہونے سے پہلے ڈوب گئی تھی؟ رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، آسمان سیاہ چادر اوڑھے اندھیرا پھیلانے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا، مگر شوال کا باریک چاند بھی اسے مات دینے کو سرگرداں تھا، تارے بھی اپنے مہتاب کے حلیف تھے۔ تبھی ہر ممکنہ کوشش کے باوجود ہلکی ہلکی روشنی آسمان کے سینے سے پھوٹتی زمین پر چمک رہی تھی۔ وہ مدہوشی کی نیند سو رہا تھا، جیسے ننھے بچے پیٹ بھر جانے کے بعد میٹھی نیند کی آغوش میں سو جاتے ہیں۔ اس کے سرہانے پر وہ سفید گلابی رنگ کی ڈائری کھلی پڑی تھی، ہوا کے دوش پر اس کے ورق پھڑپھڑا رہے تھے، پلٹ پلٹ کر شاید درست جگہ تھم جانے کی صحیح کر رہے تھے۔ بالآخر ان کا سفر تمام ہوا۔ لکھائی کا آخری صفحہ کھلا تھا، جس پر اس فرعون صفت شخص نے چند عربی جملے لکھے تھے۔ کیا تضاد تھا یہ! کوئی بیک وقت ظلم اور محبت کیسے کر سکتا ہے؟ شاید ہر شعور رکھنے والا شخص اس حقیقت کو ماننے سے انکار ہی کر دے کہ ظالم کے دل میں محبت کی کونپل پھوٹ رہی ہے، مگر قدرت کے ہر فیصلے میں راز پوشیدہ ہے، اسرار چھپا ہے، ہر کوئی اسے کھوج لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ خواب محبت میں کسی حسین وادی میں اترا وہ یونانی دیوتا، نیند میں کسمسایا سفید رنگت والا آہنی بازو ڈائری کے صفحے پر اٹکا، جہاں اس کے تحریر کردہ جملے صاف پڑھے جا رہے تھے۔ عیناک مثل اللیلۃ المطہرہ مراکب غارق فیہما کتابتی منسیہ فیہما ان المرایا ما لہا ذاکرہ
تمہاری آنکھیں مثل ہیں شب بارش کے، میری کشتی اس میں ڈوب سی جاتی ہے، میرا لکھا ان میں غرق ہو جاتا ہے، بلا شبہ آنکھوں کی یادداشت نہیں ہوتی۔ نزار قبانی کا شعر تحریر تھا، جسے شاید اشک بہاتی کسی آنکھ میں یاد میں لکھا تھا۔ محبت کی وادی میں سیر کرتے یونانی دیوتا سا وہ شخص بہت دور نکل آیا تھا۔ پھول، محبت، پھول، پودے، درخت، بہتی ندیاں، میٹھے چشمے، سب کتنی تسکین پہنچا رہے تھے۔ ان غلافی آنکھوں کو اچانک زلزلہ آیا، زمین کی تہہ بدل گئی، وادی تو کہیں نیچے دب گئی، آگ کے شعلے بلند ہو گئے، اور کمال تھا کہ یہ آگ سمندر میں لگی تھی۔ بھلا پانی میں بھی آگ بھڑک سکتی ہے؟ عقل سے میل نہ کھاتی تھی یہ بات، مگر وہ دیکھ رہا تھا، سب اس کے سامنے تھا، بہت قریب، بے حد نزدیک وہ آگ میں جل رہی تھی۔ اس کے سبز کان جیسے نینوں میں آگ کے شعلوں کا آہستہ نگاہیں اس پر تھی، منہاج اسحاق پر، جس کے ساتھ 24 گھنٹے درجن رکھوالے رہتے تھے۔ بھلا وہ جس عرصے سے خراش میں نہیں، ایک خراش تک نہیں آئی تھی، وہ بھلا اس کے لیے کود سکتا تھا اس آتش میں؟ اگر ہاں تو یہ نیلم ابرار کا گشت بداں کی کیفیت سے گزر تھا۔ وہ دوڑ پڑا تھا اس کی جانب جو نظر آتش ہو رہی تھی۔ اس گول آتش کے دائرے میں داخل ہوتی وہ کسی ماورائی مخلوق کے مثل غائب ہو چکی تھی، اور آتشی شعلے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ گھیرا تنگ ہونے لگا تھا، اسے پسینہ آنے لگے تھے، سفید رنگ چہرہ آگ کے بھڑکنے پر سرخ ہو رہا تھا، راستہ بند تھا۔ آگ ہی آگ، شعلے ہی شعلے، آہ آہ! اس کی آواز کافی بلند تھی، وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ 5-6 گارڈ تیزی سے اندر داخل ہوئے، 2 سلائڈس ونڈو سے اور بقیہ دروازے سے۔ منہاج کا پورا چہرہ اے سی کی تیز کولنگ میں بھی پسینے سے تر تھا۔ اس کی بلیک ٹی شرٹ میں سے جھانکتی تنی ہوئی گردن بھی پسینے سے بھیگی پڑی تھی۔ کیا ہوا؟ حبیب برق رفتاری سے اندر داخل ہوا، گارڈ کو راستے سے ہٹاتی ہی منہاج کی طرف بڑھا، وہ جو ابھی تک بستر پر بیٹھا تھا اور چہرے کا پسینہ بازوؤں سے صاف کرتا اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ ایوری تھنگ فائن، آر یو اوکے؟ حبیب اس کے بیڈ کے کنارے پر ٹکے پوچھ رہا تھا، ساتھ ہی ہاتھ منہاج کے بازو پر تھا۔ میں مرنے والا ہوں، اس نے سر اٹھاتے عجیب سی بات کر دی۔ بہرحال یہ سوال حبیب کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ وائی آر یو آسکنگ دیٹ سیلی کوسچن؟ تم بے وقوفانہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ حبیب نے ناگواری سے سوال کیا۔ میں اس کے جانے کے بعد سے پاگل سا ہو گیا ہوں، میرے حواس میرے ساتھ چھوڑنے لگے ہیں، بس وہ یاد آتی ہے، وہ آنکھیں نظر آتی ہیں، وہ فریادی آواز سنائی دیتی ہے، وہ لمس محسوس ہوتا ہے۔ حبیب وہ اٹکا، پھر بیڈ سے نیچے اترا اور دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ وہ شدید اضطراب کے عالم میں تھا۔ پھر دوبارہ سلسلہ کرام جوڑا۔ اس کے علاوہ میری یادداشت، بصیرت، سماعت، محسوسات سب فنا ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کوئی سحر پھونک دیا ہو، جیسے مسحور کر لیا ہو اس نے مجھے۔ انگلیاں بالوں میں پھنسائے حالت دیوانگی میں وہ بولا تھا، یو آر ناٹ ان یور سینسز، تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو۔ حبیب نے تعصب سے کہا، ہاں میں نہیں ہوں اپنے ہوش و حواس میں، میں اپنے آپ میں نہیں ہوں، اور اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی اس وقت اسی دیوانگی کا مظاہرہ کرتا۔ وہ بیڈ پر ٹکے حبیب کی طرف بڑھا، اس کو دونوں بازوؤں سے تھام کر بھڑکتے ہوئے کھڑا کیا۔ گارڈز حبیب کے آتے ہی جا چکے تھے۔ تم بتاؤ یہ شعلہ سا کیا ہے؟ یہ میرے خرمنِ دل کو جلائے دے رہا ہے، جس نے میرے نفس کو نچوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ کیا مادہ ہے جو تلخ آمیز لذت لیے میرے رگ و پے میں اترے چلے جا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اس نے حبیب کو جھنجھوڑا۔ مجھے بتاؤ یہ کس کے پر ہیں جو شب کی خاموشی میں میرے بستر کے گرد پھڑپھڑاتے ہیں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے، اس کا انتظار کرنے لگتا ہوں جس سے میں نا آشنا ہوں، میں ہمتاً گوش رہتا ہوں اس آواز پر جو سماعت سے ماورا ہے، نظریں جمائے اس وجود پر جو بصارت سے ماورا ہے، اور سوچنے لگتا ہوں اس کو جو میرے لیے ماورائے ادراک ہے۔ میں اس انجانی قوت کے سامنے کیوں سرنگوں ہو گیا ہوں؟ وہ مجھے مار رہی ہے، جلا رہی ہے، نظر آتش کر رہی ہے، خاک میں ملا رہی ہے۔ اس نے جھٹکے سے حبیب کو چھوڑا اور پھر رخ موڑ لیا، اپنے بہنے کے قریب آنسوں کو اندر دھکیلنے لگا، مگر وہ بغاوت کرنے کو تیار تھے، گوشوں کو عبور کرنے کے لیے سرکش تھے۔ اس نے دنگ کھڑے حبیب کو بازو سے تھاما اور دروازے سے باہر چھوڑایا، تیزی سے دروازہ مقفل کر دیا۔ پھر بیڈ گراؤنڈ سے ہوتی اس کی نظر اوپر گئی، جہاں کبھی اس کی تصویر تھی، وہاں کچھ گھنٹوں سے پہلے کسی اور کی تصویر لگا دی گئی تھی۔ بادامی ساخت والی موٹی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گلابی عارض پر تیر رہا تھا، ہونٹ ادگولے تھے جیسے کلام کے لیے خوشمند ہوں۔
ناک کا اگلا حصہ ایسے سرخ تھا جیسے مری یا سبات میں برف باری کے مقام پر اکثر لوگوں کا ہوتا ہے۔ شہد رنگ زلفوں کی چند لٹیں مہندی سی رنگت کو مات دیتے چہرے کے اطراف میں بکھری پڑی تھیں۔ وہ بیڈ پر کھڑا ہو گیا، اس لارج پکچر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا ہاتھ آنکھوں تک تو نہ گیا، بس اس بہتے آنسو کو چھو سکا تھا۔ پھر ایک ایک نقش پر انگشت شہادت رکھتے محسوس کرنے لگا۔ تم نے کبھی سمندر کو ہرا دیکھا ہے؟ میں نے دیکھی ہے ایک چشم ایسی بھی۔ تم نے کبھی یاقوت کو گداز دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے دو لب ایسے بھی۔ تم نے کبھی ریشم سے بھی ملائم شے کو چھوا ہے؟ میں نے محسوس کیے ہیں گیسو ایسے بھی۔ پچھلے 10-11 برسوں میں یہ پہلی رات تھی جو کرب اور اذیت میں لپٹی منہاج اسحاق کے وجود پر چڑھ چکی تھی۔ ہائے ابرار، ہائے میرے بچے! سائقہ دادو کی تکلیف بڑبڑاہٹ اندھیرے کمرے کی خاموشی کو چاک کر رہی تھی۔ یکا یک پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ابرار صاحب تیزی سے ماں کی جانب لپکے جو دل پر ہاتھ رکھے تخت سے اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ سائقہ نیچے قالین پر سوئی تھی۔ اس کی جب ایک آنکھ کھلی، ابرار صاحب ماں کو تھام کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ بھی سرہانے پڑا دوپٹہ درست کرتی ان کے پاس چلی آئی۔ دادو کو کیا ہوا؟ سائقہ نے والد سے پوچھتے بال سمیٹ کر کان کے پیچھے اڑس دیے۔ پانی دو، ابرار صاحب نے ماں کا ہاتھ تھامے کہا۔ ابرار، میری بچی کہاں ہے؟ کچھ پتہ چلا؟ دادو اکھڑی سانسوں کے درمیان بولی۔ اماں پانی پی لیں۔ ابرار صاحب نے ان کی بات سرے سے ہی نظر انداز کر دی۔ سائقہ نے گلاس باپ کو تھمایا اور خود بھی دادی کے بستر کی پائنتی کی جانب آ بیٹھی۔ ان کے پیر سہلانے لگی۔ دادو نے چند گھونٹ بھرنے کے بعد واپس گلاس رکھ دیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ تہجد پڑھ کر لیٹی تھی، تھوڑی دیر آنکھ کھولی، خواب میں نیلم کو آگ کے دریا میں کودتے دیکھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ کچھ کر ابرار، جو رپٹ لکھوانی تھی تھانے میں لکھوائی، کچھ پتہ چلا؟ وہ بے صبری سے پوچھ رہی تھیں۔ FIR لکھوا چکا ہوں اماں، 2 دن ہو گئے ہیں، پولیس تلاش کر رہی ہے۔ وہ ماں کے سرہانے ہی بیٹھے تھے بات کرتے، ان کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھیں۔ پھر کیا کچھ اندازہ؟ کوئی بات؟ کیا کہا پولیس نے؟ اب کی بار بھی بے صبری عیاں تھی۔ انہوں نے سر دہ بھری، پھر اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولے جو ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ پولیس کا شک ہے کہ وہ رکے کہ دادو نے مضطرب چہرے کی جانب دیکھا کہ شاید نیلم نکاح کی وجہ سے گھر چھوڑ کر۔ نہیں بابا، گڑیا ایسا نہیں کر سکتی، میں نہیں مانتی، ناممکن۔ پولیس والے بکواس کرتے ہیں۔ آپ نے ان کی بات سن بھی کیسے لی؟ میری جان میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ وہ تبھی ان کی بات کو رد کر دیا۔ کہا ہے ان سے کہ 100% وہ کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ پولیس کل آئے گی علاقے میں پوچھ گچھ کرنے۔ ابرار صاحب کے کہنے پر سائقہ گرنے کے انداز میں تخت پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ میری بچی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ دادو نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتے کہا۔ یہ معاشرہ، یہ گلیاں سڑکی ہیواروں سے بھری پڑی تھیں، بھوکے کتوں کی مانند جسموں کی بو سونگھتے یہ درندے تو کم صورت عورت کو نہیں بخشتے تھے، وہ تو پھر حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ کئی بار منفرد ہونا، غیر معمولی ہونا بھی ہمارے لیے عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے باہر لاؤنج میں آیا، پیچھے سے ہی دروازہ بند کر دیا۔ لاؤنج میں آتے ہی اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ ISI جیسے حساس اور خفیہ ادارے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز اس کے کانوں کے پردے پر نہ دستک دیتی؟ اسے 3 سیٹر صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے سسکتی لڑکی نظر آ گئی۔ وہ پرسکون سانس خارج کرتا گاجری رنگ کے کرتے کے بازو رول کرنے لگا۔ اس کی چوڑی ہتھیلی اس عمل کے دوران مزید چوڑی دکھائی دے رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ننگے فرش پر چلتا وہ اس کی جانب قدم بڑھا رہا تھا۔ صاف شفاف بادامی رنگ کی ٹائل سے سجا فرش اس وقت کچھ ٹھنڈا سا محسوس ہو رہا تھا۔ آرزو خاموشی کا راج تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے اس نے سوال داغا۔ نیلم نے تیزی سے سر اٹھایا۔ ہمیں گھر جانا ہے، ہمیں دادو، آبی، بابا سب یاد آ رہے ہیں۔ ہمیں ہمارے گھر چھوڑائیں۔ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، جو چاہے قسم لے لیں، ہر وعدہ نبھائیں گے، ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ وہ روتے ہوئے بار بار ہاتھ کی پوچھ سے بھیگی رخسار صاف کرتی بول رہی تھی، روتے ہوئے نچلے لب کو نروٹھے بچے کے انداز میں موڑتی۔ وہ میجر آس کو اپنی امچورٹی ظاہر کر رہی تھی۔ فی الحال اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تم نہیں جانتی تم کس مسئلے میں پھنس گئی ہو۔ تمہارا فیصلہ اب ہیڈ کوارٹر ہی لے گا۔ تب تک خاموشی سے یہاں رہ لو۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، تم یہاں مکمل طور پر محفوظ ہو۔ ہاں، باہر نکلتے ہی تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔
ہمیشہ کی طرح سنجیدہ انداز، پر اعتماد لہجہ، ساکت آنکھیں، کوئی مجسمہ ہو جیسے جذبات و احساسات سے بہرا۔ میجر راز ہمارا دم گھٹ رہا ہے یہاں، ہم مر جائیں گے اگر چند پل اور دور رہے اپنی آپی سے، بابا سے، دادوں سے۔ وہ کھڑے ہوتے بولی، ایک بار پھر آنسو صاف کیے۔ شٹ اپ، میرے اتنے ضروری کام پڑے ہیں اور میں یہاں تمہاری ساتھ مغزماری کر رہا ہوں۔ تمہارے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اردو زبان سمجھ نہیں آتی کیا؟ کل تک میڈم مزے سے بے فکری کی نیند سو رہی تھی، محبت کے دعوے کر رہی تھی، سب جاننے پر بضد تھی، اور اب گھر جانا ہے۔ وہ ایگل کے گیٹ اپ میں تھا، اسے معلوم کرنا تھا کہ رات کے اندھیرے میں اسلحے سے بھرے کارٹن کس ملک کو سپلائی کیے جاتے ہیں، اور یہاں یہ لڑکی اس کا وقت برباد کر رہی تھی جس کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ تو جلدی سے ہمیں بتا دینا کہ آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے، آپ کتنے روپ کیوں ہیں، اور آپ اس جلاد قسم انسان کو کیسے جانتے ہیں، اور ڈرگ سپلائی کیوں کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ اب وہ رونا بھول چکی تھی، اس کے لہجے میں تجسس کا عنصر صاف تھا۔ انس اپنے کام سے باہر جائے گا، باہر سے لاک لگا کر جائے گا، شور وغیرہ مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے آس پاس کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ 2 دن پہلے ہی اپنی ایک رشتہ دار لڑکی کو پنجاب سے علاج کے لیے لایا ہوں۔ پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اسے، اگر چلانے وغیرہ کی آوازیں آئیں تو پریشان یا فکر مند نہ ہو۔ اس نے پوچھنا کیا تھا وہ بتا رہا تھا، مگر جو اس نے بتایا تھا نیلم کو یقین کرنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب تک وہ ان الفاظ پر یقین کر پائی تھی تب تک وہ جا چکا تھا، اسے مین گیٹ بند ہونے کی آواز نے چکایا تھا۔ وہ جو پہلے ٹائیگر کی قید سے خوفزدہ تھی اور پھر منہاج کی قید میں ڈر کا شکار تھی، میجر راز کی حقیقت جان لینے کے بعد کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، اور وہ اس بات کا طعنہ دے گیا تھا، بلکہ محبت کا بھی۔ پہلا طعنہ کس کر مارا تھا، ایک طرف گھر والوں کی یاد تو دوسری طرف جان لینے کا تجسس، سب جان لینے کا تجسس۔ اس بندے کی حقیقت سے آشنائی کی تمنا بھی اتنی ہی زوراور تھی جتنی اپنوں سے ملنے کی خواہش۔ ایگل اس وقت حبیب طلوع سحر کے وقت ایگل کو فارم ہاؤس میں داخل ہوتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی اجازت پر گارڈ نے ایگل کو اندر آنے کا حکم دیا۔ حبیب بنگلے میں موجود لاؤنج کی گلاس ونڈو سے پردہ ہٹاتے خود کلامی کے انداز میں کہہ رہا تھا، پھر کھڑکی کا پردہ چھوڑ کر واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ پوری رات اس کے ساتھ جاگتی گزری تھی، صابر بھی یہیں موجود تھا۔ ایجنٹ ونود کی موت۔ اس سے پہلے کہ صابر مزید کچھ کہتا، حبیب نے اسے خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا، اور پھر تیزی سے سامنے پڑی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود مشروب گلاس میں بھرنے لگا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھول کر گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھا، صابر نے بھی شیشے کا وائن گلاس اچک لیا۔ وہ اپنے ساتھی کے اشارے سے ہی واقف تھا۔ ایگل کشادہ دروازے کے درمیان کھڑا نشے میں دو طبیب کو دیکھنے لگا، اور عید کے چاند کی مانند نظر آنے والے صابر کو بھی یہاں پا کر ٹھٹک گیا۔ آؤ ایگل آؤ، حبیب بھاری آواز میں ہاتھ سے اشارہ کرتے بولا۔ ایگل چند قدم آگے بڑھا۔ سر، ہم حرب کی موت کا بڑا افسوس ہے، اب اس کی ذمہ داری بھی ہم کو نبھانا ہے، تو ہم سوچ رہا ہے جامعہ جانے کا وقت نہیں ملے گا، تبھی صبح صبح حاضر ہوا۔ ہوٹلز کی ڈیلیوری کا کام آج ہم ہی کر دے گا۔ ایگل نے کھڑے کھڑے اپنے مخصوص لب و لہجے میں کہا، حرب مر گیا، میرا دوست مر گیا۔ تمہیں پتہ ہے اسے کس نے مارا؟ حبیب بہکے قدم اٹھاتا اس کے پاس آ رکا، اور پھر گرنے کے انداز میں اس کے سینے سے ٹکرایا۔ میجر راز کے لیے بس اتنی نزدیکی بہت تھی، وہ جان گیا تھا کہ مقابل نشے میں ہے یا نشے میں ہونے کا ڈھونگ کر رہا ہے۔ سر حوصلہ کرو، ہمیں لگتا ہے کہ یونیورسٹی کے تنظیمی جھگڑے کی بدولت مرا ہے، ہم سب کا حرب بھیا۔ ایگل نے آنکھوں کے نم گوشے صاف کیے۔ حرب کو تو لگتا ہے لوٹا ہے کسی نے، اس کا بٹوا، اس کا خون سب غائب تھا۔ حبیب اس کے کندھے پر سر رکھے آواز سے روتے بولا۔ صابر بھی غمگین نظر آ رہا تھا۔ میجر راز کی ہر حس چوکنا ہو گئی۔ سر، کسی نے مارنے کے بعد وہاں پھینکا ہے، ہم کو لگتا ہے کسی بچے نے مال کا پیسہ نہ دیا ہوگا اور جھگڑے ہوئے گیا ہوگا۔ وہ حبیب کا کندھا سہلاتا بولا، لاش پر مٹی ڈال دی، یادوں پر نہیں ڈال پا رہا ایگل۔ حبیب آنکھیں رگڑتا اسے دور ہو گیا۔ چلو تمہیں ٹرکوں کا بتا دوں۔ وہ اسے لیے باہر نکل گیا۔ ایگل نے ہلکا سا رخ موڑ کر صابر کو دیکھا، جو اس کے جاتے ہی تیزی سے موبائل فون نکال کر اس پر مصروف ہو گیا۔ یہاں تو بہت سا ٹرک کھڑا ہوتا تھا، ابھی تو صرف 3 ہے۔ ایگل نے فارم ہاؤس کے وسیع لان میں کھڑے 3 ٹرک دیکھ کر پوچھا۔ میورک اسلحے والے ٹرک لے گیا ہے، حبیب نے سرسلی لہجے میں کہا، اور اسے ہدایت دینے لگا۔
ہاں، ہم کو سمجھ آ گیا، ایگل نے تابیداری سے کہا اور ٹرک لے کر نکل گیا۔ باہر نکلتی ہی اس نے سب سے پہلے ایک ای میل ہیڈ کوارٹر سینڈ کی جس میں میورک کے متعلق اطلاع دی کہ وہ اسلحے سے لیس ٹرک لے کر نکل چکا ہے اور اسلحہ ڈبوں میں بند ہے۔ پورا دن اس کام میں لگ گیا۔ منشیات ہوٹل پہنچانے کے بعد آفیسرز کو اطلاع کرنا اب آگے آرمی اور پولیس کا کام تھا۔ کس طرح کرنا تھا ایگل پر شک بھی نہ ہو اور گرفتاریاں بھی ہو جائیں، یہ آرمی بہتر جانتی تھی۔ اس کا کام محض جاسوسی کر کے اطلاع فراہم کرنا تھا، کنفرم نیوز دینی تھی اور کامیاب رہا تھا۔ پیمنٹ لے کر جب ایماس پلازا پہنچا تو شام ہو گئی تھی۔ ایماس نے اسے اپنے روم میں ہی بلوا لیا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس کی حالت کچھ خراب ہے۔ میجر آس جانتا تھا کہ یہ محبت کا بخار ہے، شروع میں شدت سے ہی چڑھتا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتی اس کی نظر نے جو دیکھا اسے یقین نہیں آیا۔ کمرہ بہت کشادہ اور وسیع تھا۔ میجر آس دروازے کے پاس ہی تو کھڑا تھا مگر لارج پکچر میں اداس چہرہ اس کی زیرک نظروں نے فوراً پانپ لیا۔ تبھی وہ غصے میں کھولتا فلیٹ پہنچا تھا۔ انس یقیناً پرانے محلے گیا تھا۔ آج پولیس نے علاقے میں ہی پوچھ گچھ کرنا شروع کر دی۔ انس بس اسی کام سے گیا تھا۔ انس کا صبح کا سارا وقت تو گارڈ کی وردی میں ایماس کے فارم ہاؤس کے چکر کاٹتے گزرتا تھا۔ ڈپلیکیٹ کیز کا استعمال کرتے لاک کھولا اور تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اتنے دن ہو گئے تھے ان ہی نیٹ کے کپڑوں کو زیب تن کیے ہوئے۔ تبھی وہ بات لے کر نکل رہی تھی جب روم کا دروازہ دھڑ سے کھلا۔ میجر آس عالم کے تیور کسی خیر کی خبر نہیں دے رہے تھے۔ اس کے جسم میں جلتے شراروں کو نیلم کی حلیے نے اور ہوا دی تھی۔ وہ اس کے ٹراؤزر کے ساتھ آف وائٹ کلر کا کرتا پہنے کھڑی تھی۔ کرتے کے بازو اتنے لمبے تھے کہ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں 1 انچ تک نظر آ رہی تھیں۔ کرتا بے حد کھلا تھا، اس جیسی 2 اور سما جاتی۔ ٹراؤزر کے پائچے موڑ موڑ کر بیچارے کو بمشکل اپنے سائز کا بنایا تھا۔ ایک ہاتھ میں تولیہ تھا، دوسرے ہاتھ سے دائیں کندھے پر بکھرے شہد رنگ بھیگے بالوں کو جھٹک کر پیچھے کیا جا رہا تھا، مگر میجر آس کے آتے ہی اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ چہرے پر موجود شبنمی قطرے ایسے محسوس ہو رہے تھے گویا کھلے گلاب پر شبنم پڑ رہی ہو۔ وہ میں اسے بات نہیں سوچ رہی تھی۔ ٹاول کو مضبوطی سے تھامے اس نے خشک ہوتے گلے میں کانٹوں کی چبھن محسوس کی۔ وہ غصے کے عالم میں آگے بڑھا۔ دماغ میں منہاج کے جملے گونج رہے تھے تو آنکھوں کے سامنے لارج پکچر تھی۔ ڈونٹ سے کہ تمہیں محبت ہو گئی ہے حبیب، یہ دیکھو میرا دل دھڑکنے لگا ہے۔ ویڈیو ریکارڈنگ میجر آس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ کبھی وہ پکچر آ جاتی، وہ اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ ریوالور پینٹ کی پچھلی پاکٹ سے نکال لیا۔ نیلم نامحسوس انداز سے پیچھے ہٹی تھی۔ ایماس تم سے محبت کرنے لگا ہے، تم اسے عزیز ہو گئی ہو، تمہاری تلاش میں زمین و آسماں ایک کرنے کو سرگرداں ہے وہ۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ وہ اس کی اگلی بات کی منتظر تھی جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ آہ! نیلم کے منہ سے بے اختیاری میں چیخ نکل گئی۔ اس کا بازو میجر آس کے سخت شکنجے میں جکڑا تھا۔ اس نے اپنا خون رکتا محسوس کیا، نظریں جھکی تھیں جبکہ پلکیں بری طرح لرزنے لگیں۔ اس سے دور ہونا چاہا تو اس نے ایک اور جھٹکے سے مزید فاصلہ سمیٹ لیا۔ نیلم نے خوفزدہ ہوتے اس کے خطرناک تیور دیکھے۔ کتنی تکلیف ہوگی نا منہاج اسحاق کو اگر میں تمہاری چلتی سانسیں روک دوں تو۔ اس نے ہاتھ میں تھاما ریوالور اس کی پسلی پر رکھ لیا۔ نیلم نے ایک نظر ریوالور کو دیکھا اور پھر اس کی خون چھلکاتے دلکش چہرے کو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور مقابل کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت۔ کتنا درد پہنچے گا منہاج کو تمہاری موت سے، میں اتنا سنہری موقع کیسے جانے دے سکتا ہوں۔ پسٹل پر گرفت مضبوط کر دی۔ نیلم کو پسٹل اپنی پسلی توڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر ہماری موت سے آپ کو سکون پہنچتا ہے تو مار دیں ہمیں، ہماری سانسیں ویسی بھی مقروض ہیں آپ کی۔ نیلم نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ پھیکا چہرہ جذب کے عالم میں کیا اقرار۔ قیامت خیز حسن، تنہائی کوئی بھی چیز مقابل کو کمزور نہ کر سکی تھی۔ اس نے بری طرح سے اسے اپنے آپ سے دور کیا جیسے کوئی اچھوت ہو۔ آہ! وہ بیڈ پر گری تھی۔ لمبے بال بکھر بکھر گئے تھے۔ تم نے اگر اپنی یہ ڈائلاگ بازیاں بند نہ کی تو سچ میں جان سے مار دوں گا، اس نے کوہنی کے بل اٹھتی نیلم کی صبی پریشانی پر ریوالور رکھتے کہا۔ آخر آپ ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئی تھی، چلاتے ہوئے پوچھا۔
کیونکہ منہاج تم سے محبت کرتا ہے، جتنی شدت اس کی محبت میں آتی جائے گی اس سے دگنی شدت تم میری نفرت میں پاؤ گی۔ منہاج، اس اظہار کے بعد اگر مجھے دنیا میں کسی سے شدید نفرت محسوس ہوئی ہے تو وہ تم ہو نیلم ابرار، تم۔ اور نیلم ابرار نے اس لمحے زندگی میں پہلی بار قوت سماعت سے محروم ہو جانے کی دعا پوری شدت سے مانگی تھی۔ اس کی بے یقین آنکھیں کروفر سے کہتے میجر آس پر جمی تھیں، کیا ہوا ہے، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ انس ابھی بھی روم میں داخل ہوا تھا، اس کی آواز پر میجر آس نے پسٹل والا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر ایک قہر آلود نظر اس نے حیرت زدہ حسین مجسمے پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ انس نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھا دیے۔ ہوا کیا ہے؟ میجر آس فریج سے بوتل نکالے اس کو منہ لگائے گھٹا گھٹ پانی چڑھاتے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی موہوم سی کوشش کر رہا تھا۔ انتہائی بے باک اور جذباتی لڑکی ہے، میجر آس ناگواری سے بولا۔ تم بتاؤ پھر ہوا کام؟ میجر آس نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اگلا سوال کر دیا۔ ویسے بھی اس نے رائے دی تھی، ایسے میں جواب کا منتظر رہنا بے وقوفی تھی۔ یہ دیکھو بہت پٹ کر آیا ہوں۔ ایجنٹ انس نے اپنی شرٹ کی اوپری بٹن کھول کر گردن دکھائی جہاں انگلیوں کے نشان تھے اور پھر آستینے فولڈ کر کے زخم دکھائے۔ بہت خراشیاں آئی تھیں اسے، ہلکے ہلکے خون کے دھبے شرٹ پر بھی لگے تھے، گھٹنوں پر بھی لگی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا، کامیابی کی خوشی میں چوٹ کا غم بھی ہنسی میں بدل گیا۔ پورا قصہ سنائو اپنے زخموں کا، وہ بوتل کا ڈھکن لگاتا بولا۔ 4 بجے کے قریب محلے کی ایک لڑکی صبا جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر واویلا کھڑی کر دیتی ہے، یاد آیا؟ اس نے میجر آس سے پوچھا۔ آگے بتاؤ، وہ بیزاری سے بولا۔ وہ سینٹر سے آ رہی تھی، میں نے اس کو دیکھ کر گانا گایا، پھر ہاتھ پکڑ لیا، پھر کیا تھا؟ میڈم نے زوردار چماٹ رسیٹ کر دی۔ ساتھ والے گھر سے انکل رضوان نکل آئے، ان کے بھائی بھی، اور لڑکی کو چھیڑنے پر خوب دھلائی کی۔ آتے جاتے لوگوں نے بھی خیر کی، اس کام میں ہاتھ پٹایا۔ پھر انکل ابرار کے ہاں عدالت لگی، صرف لڑکوں کو مکان کیوں دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 2 دن بعد مکان خالی کر دیا جائے۔ میں مکان کو تالا لگا کر آیا ہوں، پولیس ابھی تک نہیں آئی تھی۔ انس نے پوری تفصیل میجر آس کے گوش گزار کی۔ اور گڈ، اور فارم ہاؤس سے کوئی اطلاع آئی؟ اس نے دائیں طرف سنگل صوفے پر بیٹھے انس سے ایک اور سوال کیا۔ ٹائیگر، مجھے لگتا ہے فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں کوئی ہے، اور میں نے تہہ خانہ بھی تلاش کر لیا ہے۔ انس کی بات پر میجر آس کی تمام حسیات بیدار ہوئیں۔ تم میپنگ کر کے بیسمنٹ کا رستہ بناؤ، اندر تک جانا میرا کام ہے۔ میجر آس کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے تھے۔ پہلے مجھے گھائل کی مرمت تو کرو، کچھ خدمت کر دو یار، بھوک لگی ہے۔ اوہ، بھوک سے یاد آیا، نیلم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں نے بریک فاسٹ کا پوچھا تھا، اس نے منع کر دیا۔ انس اپنے دکھڑے روتے روتے نیلم کے بارے میں بھی بتا دیا۔ تف ہے تم پر۔ میجر آس اسے لتاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، اٹس بین ہاف آور، تو آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، اینڈ آئی ہوپ سو آپ ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اینڈ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔